नाजरीन, पॉलिटिक्स है नाम स्पेस क्रिएट करने का, अपनी स्पेस ग्रैब करने का, ना कि अपनी स्पेस गिव अप करने का। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत दी है कि आप स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन कर दें और मुल्क में जो भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उन सब का बाइकआउट कर दें। अब पार्टी ने तो उसके ऊपर अमल करना है। कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो इस पे शायद अमल नहीं करेंगे या पत्थर दिल पे पत्थर रख के उस पे अमल करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हिस्ट्री इसके बारे में बड़े भयानक किस्म के नताइज हमें बताती है। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट की पॉलिटिक्स पे जा रही है तो देखते हैं कि आगे इसके उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने होंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुहेल बदर साहब। जी डॉक्टर साहब। जी, सियासी तौर पर बाइकआउट कम अज़ कम हमारे जैसे मुल्क जो हैं, पाकिस्तान जैसे, इसमें हमेशा नुकसानदेह होता है, हमेशा इसका नुकसान होता है, ये कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रही। सर, आप इलेक्शन बाइकआउट की बात कर रहे हैं या किसी भी किस्म का वैसे बाइकआउट? जी, किसी भी, क्योंकि किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन की स्पेस है, कौमी असम्बली की इलेक्शन की स्पेस है। इमरान खान जो हैं ये गलतियाँ पहले भी कर चुके हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। आखिरी जो हम एक बड़ी मिसाल दे सकते हैं वो 2022 में जब उनकी हुकूमत गई तो उसके बाद पीटीआई, उस वक्त जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत चेंज हुई है या रजीम चेंज एक और फ़याम में कहा जाता है, तो पीटीआई के 155 एमएनए थे कौमी असम्बली में और सेनेट में सबसे बड़ी जमात थी। तो उन्होंने कौमी असम्बली से जब रिज़ाइन किया, 100 मतलब है कि वो उन्होंने वहाँ से छोड़ दी जाना, और इमरान खान ने मुंतखब किया कि वो डी चौक पे मुजाहरे करेंगे या मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरे करेंगे। तो इमरान खान को मतलब है कि कम अज़ कम ये नहीं, अगर वो ना करते और पीटीआई असम्बली में रहती तो 155 सीटों में से चले उसमें से 20-30 लोटे हो भी जाते, तो फिर भी 110-20 लोग रहने थे पीटीआई में इमरान खान के साथ, और 110-20 लोगों के साथ एमएनएस के साथ पीटीआई बहुत मजबूत किरदार अदा करती अपनी अपोजिशन में। लेकिन यहीं पर बस नहीं हुआ। दो ऐसे सूबे, अहम तरीन सूबे जहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, एक पंजाब का और एक खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे उनकी हुकूमतें थीं। पंजाब में भी हुकूमत थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी। वो भी गैर ज़रूरी तौर पे उनकी हुकूमतें उन्होंने ख़त्म की। हालांकि वो तो उनका एक फोर्ट था, किले की तरह था। अगर वो लाहौर में, और एनएफसी के बाद सूबों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पंजाब के वसाइल सरकारी सारे उनके इस्तेमाल में। खैबर पख्तूनख्वा, डॉक्टर साहब, इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है ना, ये कम अज़ कम, ये जब हम इधर ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस करते हैं और जब बाहर जाते हैं तो इमरान खान की पॉलिटिक्स के रिजल्ट हमें कोई अजीब व गरीब नज़र आते हैं। मसलन आप कह रहे हैं कि वो उनको हुकूमतें नहीं छोड़नी चाहिए थी और वसाइल उनके पास होने चाहिए थे, तो ज़्यादा पावर। हम देखते हैं कि जब उनके पास हुकूमत थी, वसाइल थे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिर रहा था, वो सारे बाई इलेक्शन हार रहे थे। इमरान खान ने असम्बली छोड़ दी, रिज़ाइन कर दिया या बाइकआउट कर दिया, उसके बाद आप देखते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचा। यही हम देखते हैं 2013 में इलेक्शन हुआ, केपी में उनकी अच्छी भली हुकूमत बन गई, उधर नेशनल असम्बली में दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे आ गए, उनको अपोजिशन लीडर और बड़ा सब कुछ वो हो गया। लेकिन इमरान खान ने जनाब पार्टी निकाल ली और डी चौक पे धरने पे बैठ गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो पार्टी का ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया। देखिए, पार्टी का ग्राफ ऊपर जाना, पॉपुलैरिटी का ज़्यादा होना, ये कोई करेंसी ऐसी नहीं है कि जिससे हुकूमत मिले या आप हुकूमत में आ जाएं। अगर पॉपुलैरिटी से हुकूमत मिलती होती तो फिर तो 24 का इलेक्शन भी आप उसमें शामिल कर लें। लेकिन हमेशा ये हुआ कि जो उससे वैक्यूम आप छोड़ते हैं वो फिल हो जाता है किसी और शक्ल में। आप 85 के इलेक्शन से, जब 1985 का इलेक्शन हुआ, पॉपुलैरिटी बेनज़ीर की इतनी थी कि 86 में, उसके अगले साल जब वो आई थी तो इतना ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ था जो पूरे पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन 85 का इलेक्शन के बॉयकॉट की वजह से पीपल्स पार्टी जो थी वो, उसने एक वैक्यूम ऐसा दिया कि एक नई कौम, पूरी पौध सियासत में वारिद हो गई, जो आज तक उनमें से बहुत से लोग हैं। तो 85 का इलेक्शन बॉयकॉट पीपल्स पार्टी का गलत फैसला था, और मेरे ख्याल में पीपल्स
لیکن 2024 میں تو پی ٹی آئی تھی میدان میں, اس نے الیکشن بھی لڑا, بائیکاٹ بھی نہیں کیا, لیکن پھر بھی وہ رول رہے ہیں. ہاں لیکن اچھا چلے وہ جو 22 والی بات ہم کر لیں دوبارہ, تو 22 میں اگر قومی اسمبلی میں انہوں نے اگر پاپولیرٹی کے لیے قومی اسمبلی کی جو سیٹیں اگر چھوڑ رہے تھے, تو پھر بھی ان کو جو صوبے کی 2 حکومتیں تھیں نا وہ ان کو رکھنی چاہیے تھی. وہ چھوڑنا غلط فیصلہ تھا. ان کو لاہور اور پشاور میں اپنا یہ جو 2 قلعے ہیں یہ ان کو رکھنے چاہیے تھے. لیکن وہی حکومتیں چھوڑ کے جب عمران خان باہر نکلا تو اس کے آپ جلسوں کے وہ دیکھیں, اس کا ٹرن آؤٹ, اور اس کے پھر کتنے الیکٹیبلز کی لائن لگ گئی, اور پھر کریک ڈاؤن ہوا 2024 میں. آپ دیکھیں کہ وہ شاید آپ کو کہیں سے ٹکٹ, فاٹا سے ٹکٹ دے دیتے تو آپ آسانی سے جیت جاتے اگر وہ کوئی فارم 47 والا ادھر ادھر کو نہ ہوتا. تو عمران خان کی جو پالیٹکس ہے اس کو سمجھنا تو بڑی ایک عقل کی عجیب سے اس کی ضرورت ہے. اور مطلب عمران خان کی ایک اور مثال بھی ہے. 2008 کا الیکشن کا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اور ان کی سیاست تقریباً مطلب ہے کہ اگر 8 کے بعد کے 3 سال, 11 کے جلسے سے پہلے کے 3 سال کریں تو وہ پالیٹکس سے ایکسٹینٹ ہونے جا رہے تھے. اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے تھے 8 سے 11. پھر 11 میں ایک جلسہ ہوا, اور اس جلسے کے بعد وہ ریوائیو ہوئے اور سارا کچھ ہوا. تو وہ 8 کا الیکشن جو تھا وہ مطلب ہے کہ اس میں بھی بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں وہ جماعت اسلامی کے پیچھے لگ کے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا. یہ عمران خان کو بائیکاٹ کا یہ کیڑا کیوں ہے؟ وقتاً فوقتاً کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کر دیں, کبھی وہ کہتے ہیں ریمیٹنسز کا بائیکاٹ کریں, اور اب کہہ رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی چھوڑ دیں اور الیکشن کا بائیکاٹ کریں. ان کی ویسے کسی بائیکاٹ اپیل جو ہے نا پہ عوام نے کوئی رسپانس نہیں دیا. دیکھیں عوام اس بائیک آؤٹ کو پسند کرے اور عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, اور پاپولیرٹی کا گراف ان کا 10-20% سے بڑھ کے 80-90% ہو جائے, لیکن ایون دین وہ جو ایک ویکیوم چھوڑا جاتا ہے اس کانسٹیچوئنسی کے لیول پہ وہ فل نہیں ہوتا. اور یہ جو بائیک آؤٹ ہے یہ بڑا ایک کارآمد طریقہ ہے مغربی ممالک میں, کیونکہ الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر انڈر کویسچن آ جاتی ہے کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے, یا کیسی کریڈیبلٹی ہے. بائیک آؤٹ ہمیشہ جب بھی کیا جاتا ہے تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو مشکوک بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو جو انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈرائنگ رومز میں, اس میں تو یہ بہت آزمودہ کا نسخہ ہے یہ کہ بائیک آؤٹ کریں تاکہ اس کی کریڈیبلٹی کو جو ہے نا وہ کویسچنیبل بنایا جائے. لیکن پاکستان کی جو پالیٹکس ہے, کانسٹیچوئنسی بیسڈ پالیٹکس جو ہے, ہر کانسٹیچوئنسی میں وہ جو لوکل پلیئرز ہیں, آن گراؤنڈ سچویشن ہے, وہ ویکیوم فل ہو جاتا ہے. اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی بائیک آؤٹ کر دیں نا تو پھر وہ جو ریلیجس جماعتیں ہیں TLP اور JI اور دوسری, وہ اس کو فل کر دیں گی. تو اس وقت کریڈیبلٹی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ سروائیول کا ہے. اگر الیکشن کی کریڈیبلٹی کو وہ کرنے کے لیے یا ویکیوم کو وہ گریب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف میدان میں رہتی ہے. اب زرداج گل کی فیملی کا کوئی ممبر اگر الیکشن میں آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو آگے سموتھ سیلنگ ملے گی؟ اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا, پرچے ہوں گے, اس کو وہ جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا, اس کے سپورٹر کو ہراساں کیا جائے گا. یہی مثال آپ ساہیوال پہ لے ہیں, ادھر وزیر آباد لے ہیں. تو اس میں یہ ایک اچھا آپشن نہیں ہے کہ بھئی ذرا پرچے شرچے سے بھی نجات, اور ایک طرف بیٹھ کے KP میں جائے, سوات میں کسی اچھے ریسٹ ہاؤس میں رہیں اور 5 سال نکال کے پھر آئے عوام میں. دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیاسی طور پر وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ عام لوگوں کے جو اب تو اتنا تاثر نہ ہو لیکن 10-20 سال جو پہلے تاثر تھا اس کے برعکس بہت ہائی تھا پولیٹیکل ایکیومن. تو ایک کسی فورم پہ بات ہو رہی تھی, 2006 کی بات ہے, جس وقت یا 7 کی, جس وقت مطلب مشرف کا دور بہت ابھی تگڑا چل رہا تھا اور کاف لیگ کی حکومت تھی. PTI جو تھی وہ مشرف کا ساتھ چھوڑ چکی تھی. اس سے پہلے 2002 کے الیکشن وغیرہ میں تو مشرف کے ساتھ تھی, لیکن 6-7 میں وہ. تو کسی فورم کے اوپر عمران خان جو تھے وہ مغربی ڈیموکریسی کا بڑا حوالہ دے رہے تھے. تو کسی نے سوال کیا ان سے کہ جی آپ مغربی ڈیموکریسی کا اتنا حوالہ دے رہے ہیں تو کیا, اور خاص طور پہ برطانیہ کا, تو
کیونکہ آپ نے برطانیہ کی جو پالیٹکس ہے وہ ساری عمر دیکھی ہے، تو آپ اتنا حوالہ دے رہے ہیں، تو برطانیہ میں ہمیشہ شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے جو کہ اپوزیشن پارٹی بنا کے رکھتی ہے. تو کیا آپ پاکستان میں پی ٹی آئی کی ایک شیڈو کیبنٹ اناؤنس کریں گے؟ کافلی کی گورنمنٹ تھی، مشرف تگڑا صدر تھے. تو عمران خان نے کہا کہ آج اگر شیڈو کیبنٹ میں اناؤنس کرتا ہوں تو اس کیبنٹ میں 10 20 30 لوگ جتنے بھی ہوں گے ان کو گھروں سے اٹھا لیا جائے گا، ان کے اوپر پرچے ہو جائیں گے، ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہو جائیں گے، ان کی جو اکنامک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری زد میں آ جائیں گی. تو میں کبھی بھی شیڈو کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا. یہ اسٹیٹمنٹ ہے 2006 یا 2007 کی. تو سو ہی ہیز دی ایکیومن کہ پاکستان کی آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. یہ ان کو اپنے پاپولر پالیٹکس شروع کرنے سے 11 سے بھی 5 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ نہیں کہ عمران خان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، اور پتہ نہیں کیا وہ حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سپیس نہیں مطلب ہے چھوڑنی. وہ ایک کرکٹ سٹار تھے، بڑے بڑے ان کے ریکارڈ ہیں کرکٹ میں. ان کو پتہ ہے کہ سارے ریکارڈ میں نے قذافی اسٹیڈیم کی پچ کے اوپر بنائے. انہوں نے کوئی اس کے قریب جو 2 مشہور لینڈ مارکس ہیں لاہور میں، کلمہ چوک ہے یا لبرٹی چوک ہے، انہوں نے کوئی ریکارڈ کلمہ چوک یا لبرٹی چوک پہ نہیں بنایا. لیکن وہ پتہ نہیں کیا حالات ہو جاتے ہیں کہ پالیٹکس میں وہ اسمبلی کی بجائے پھر اس کے سامنے ڈی چوک پہ چلے جاتے ہیں، یا اس طرح کر کے وکٹ پہ رہ کے کھیلنا ان کو بہت اچھا آتا ہے. وہ ان کو بیسک کانسیپٹ کرکٹر کے طور پہ بھی اس چیز کا اچھے طریقے سے کانسیپٹ ہے. آپ نے ایکومین کی بات کی، میرے خیال میں ان کی کمیونیکیشن اچھی ہے کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اور دنیا کے کسی بھی فورم پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے، یا دنیا کا کوئی بھی ایک بہت ہی ہارڈ کور قسم کا جرنلسٹ آ جائے تو وہ بڑے سکون سے اس کو فیس کر لیتے ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ان سے وہ بات کی گئی شیڈو کیبنٹ کی، تو اس کا انہوں نے بہت اچھا جواب دے دیا. لیکن جب ڈیسیژن کرنے کی بات آتی ہے، لینے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں جب پنجاب میں ایک بہت پارٹی کے قربانی دینے والے ایم پی ایس کھڑے تھے، جو کہ ان کے ساتھ 2006 سے چل رہے تھے یا 2011 سے چل رہے تھے، اور وہ اپنے پارٹی اور پیچھے بڑے بڑے عہدے چھوڑ کے آئے تھے. لیکن ان سب کو چھوڑ کے انہوں نے عثمان بزدار کو آگے وہ کیا. اسی طرح کے پی میں بھی ان کے جتنے سارے وہ تھے سلیکشن فار دا ٹاپ سلاٹس، وہ بڑی عجیب و غریب تھی. تو ان کا ایکومن میرے خیال میں وہ کمیونیکیشن میں تو بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے، لیکن جب وہ پیپر پہ ایک لسٹ آتی ہے، ادھر جب وہ ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس وقت کوئی ایک اور عمران خان ہمارے سامنے آتا ہے. مطلب ہے کہ جو پنجاب میں جو کمزور وزرائے اعلیٰ انہوں نے منتخب کیے، شاید اس کی سوچ اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھی کہ جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، 18 کے میں جو حکومت 2 صوبوں میں بنی تھی، تو ان حکومتوں کو وہ بنی گالا سے چلائیں اور تھرو چیف سیکریٹری اور بیوروکریسی جو ہے بنی گالا میں رپورٹ کریں، اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. اس لیے صوبے میں انہوں نے کمزور وزیر اعلیٰ کا. لیکن اب اس بات کو 5-6 سال گزر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا. ان کو جو بھی بیسٹ پاسبل وزرائے اعلیٰ تھے اس وقت، پھر آپ دیکھیں کہ کے پی میں جو ان کی 3 حکومتیں آئیں، تینوں دفعہ انہوں نے وزیر اعلیٰ چینج کیا، اور پچھلا وزیر اعلیٰ فارغ ہوا. پرویز خٹک آئے، پھر 18 میں پرویز خٹک جو تھے ان کو چونکہ وزارت اعلیٰ نہیں دی جا رہی تھی تو وہ سینٹر میں آ گئے اور وفاقی وزیر بن گئے. اور 24 میں پھر وہ علی امین گنڈا پور کو لائے. پرویز خٹک نکل چکے تھے، محمود خان بھی یہ شاید دونوں پریس کانفرنس کر کے، یا پرویز خٹک نے تو اپنی پارٹی بنا لی تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو اسٹرانگ وزیر اعلیٰ ہے، دیکھیں پالیٹکس میں اسٹرانگ وزیر اعلیٰ بہت اہم ہوتا ہے. تو اگر کوئی وزیر اعلیٰ 2-3 ٹرمز کر لیتا ہے تو وہ پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے اپنے اسٹرینتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو مودی کو آپ دیکھ لیں، گجرات میں جب وہ چیف منسٹر بنا ہے تو اس نے 3-4 ٹینیور تو کم از کم وزیر اعلیٰ کے کیے ہیں. اس کے بعد وہ اتنا اسٹرانگ ہوا کہ وہ مرکز میں بھی آیا، اور اس کے بعد سے وہ پرائم منسٹر ہے. پنجاب میں دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، 17 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور اسی طرح وہ چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایسا ڈیسیژن تھا، کمزور وزرائے اعلیٰ رکھ کے اور صوبوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو رپورٹ کریں بنی گالا میں اور وہاں سے آرڈرز لیں. شاید یہ بھی ایک سیاسی طور پر غلط فیصلہ تھا. نہیں، اگر ہم دیکھیں، ہم شہباز شریف کو 10 سال وزیر اعلیٰ رکھیں تو اس کے کیا رزلٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پنجاب
ادھر لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے، اور جہاں جہاں سے کوئی دریا گزر رہا ہے وہ تو سارے ڈوب رہے ہیں. یا ویسے اوور آل آپ انفراسٹرکچر یا اوور آل پالیسیز کی بات دیکھیں، اگر ہم اس کو ایک وہ لیں پیرامیٹر لے لیں کہ جی ایک کنٹینیوٹی جس کو وہ کہا جاتا ہے، تو اس میں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ فیلڈ مارشل کے اور کہتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن ملے یا ایک ہی عہدے پہ آدمی رہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں عمران خان ہے، اس نے ہر دفعہ اپنا چیف منسٹر چینج کیا ہے. دونوں صورتوں میں رزلٹ مور اور لیس میرے خیال میں ایک ہی ہے. اب میں تھوڑا سا اس میں مطلب ہے کہ ذرا اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ پنجاب جو ہے بیوروکریسی جو پنجاب میں چلائی جا رہی ہے یا جو بھی پنجاب کے معاملات ہیں وہ باقی صوبوں سے قدرے بہتر ہیں، سسٹم زیادہ بنے ہوئے ہیں ایگریکلچر میں، ایجوکیشن میں. تو میرے خیال میں جو ایک کنٹینیوٹی ہے، شہباز شریف کا یہ چوتھا دور ہے وزیر اعلیٰ کا. 3 تو ہیں جس میں وہ خود وزیر اعلیٰ رہے، جو 97 to 99 بھی وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کے بعد یہ 2008 کے بعد ہوئے. اور جو پہلا دور میں اس کو اس لیے گن رہا ہوں کہ غلام حیدر وہیں بھی جو تھے وہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ تھے، اصل حکومت جو تھی وہ شہباز شریف ہی کر رہے تھے. تو وہ ایک صرف وہ پراکسی تھی شہباز شریف کی. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ لیڈرشپ جو ہے نا اس کو چینج کرتے رہیں تاکہ مزید نئے لیڈر ہمارے پاس آتے اچھا رہیں. اس کے لیے نا تھوڑا سا ہمیں مطلب ہے کہ انڈیا کی پالیٹکس، کیونکہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ 80 سال ہو گئے ہیں تقریباً، آلموسٹ ہونے والے ہیں 80 سال سے. انڈیا کے جو پولیٹیکل جو ان کے ٹرینڈ ہیں یا پیٹرن ہے وہ دیکھنا چاہیے. انڈیا میں بڑا کامن ایک پیٹرن ہے کہ لوگ جو لوک سبھا کا ووٹ ہے وہ ایک اسٹرانگ نیشنل پارٹی کو دیتے ہیں، کانگریس کو یا بی جے پی کو، اور جو ودھان سبھا صوبائی جو اسٹیٹ اسمبلی ہوتی ہے اس کا ووٹ وہ ایک اسٹرانگ ریجنل پارٹی کو دیتے ہیں. یہ بڑا وہاں ٹرینڈ ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ملک چلانے کے لیے آپ کو اسٹرانگ نیشنل لیڈرشپ چاہیے، اور صوبہ چلانے کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ ایسا بندہ چاہیے جو کہ صوبے کو اچھا رن کرتا ہو. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف جو تھے بطور وزیر اعلیٰ ان کا دور ایک اچھا دور تھا، اس لحاظ سے کہ سسٹمز بنے. 2008 کا جب میں کمپیریزن 18 سے کرتا ہوں، اور مختلف جو شعبے زندگی کے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انڈسٹریز ہیں، اس میں بہتری آئی تھی اور سسٹمز بنے تھے اور وہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہوئے تھے. تو آئی تھنک کہ میں کم از کم اسٹیٹ اسمبلی جو ہے یا صوبے کی جو اسمبلی ہے اس میں کنٹینیوٹی کی زیادہ حق میں ہوں. ناظرین، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے خیالات سے متفق ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے دیں. اگر آپ کو میرے خیالات سے اتفاق ہے تو وہ بھی کائنڈلی. اچھا، اس میں بائیک آؤٹ تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں سرف ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں 4 جو کانسٹیچوئنسیز جہاں بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کے ہونے ہیں اس میں پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرے یا نہ کرے. وزیر آباد کی سیٹ جو ہے چٹھا فیملی صرف یہ پچھلا 1 الیکشن 2 الیکشن نہیں، سن 70 سے وہ ان کا ہولڈ ہے. فیصل آباد میں جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے صاحبزادہ فضل کریم، وہ اس سیٹ پہ ایم این اے بنتے رہے ہیں. گو کہ اس وقت نون لیگ میں تھے لیکن وہ بنتے رہے ہیں. اسی طرح یہ جو لاہور کی سیٹ ہے جہاں سے حماد اظہر الیکشن لڑنا چاہتے تھے، یہ سیٹ بھی حماد اظہر اور وغیرہ جو ہیں وہ ان کا بڑا ہولڈ ہے، ان کی برادری کی اکثریت ہے وہاں پہ. تو یہ مطلب یہ ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں یہ تینوں چاروں کے. اور زرتاج گل نے وہ ڈی جی خان کی جو سیٹ ہے وہ 100 سال کی لغاریوں کی اور کھوسوں کی، یا چلیں 50 سال کی سیاست کو انہوں نے اب ناک آؤٹ کر دیا ہوا ہے. نہیں، آپ نے 2 مثالیں دی، حماد اظہر کی اور ادھر چٹھا فیملی کی. ان دونوں میں دیکھیں تو حماد اظہر کی جو فیملی ہے، ان کا جو ہاؤس ہے، دا ہاؤس آف میاں اظہر، یہ تقریباً 2000 سے ہی الیکٹورل پالیٹکس سے آؤٹ ہو چکا تھا. ایک دفعہ انہوں نے پی ایم ایل کیو کا الیکشن لڑ کے ایک وہ کی غلطی کی، یا جب لڑے تو اس کے بعد وہ آگے پھر وہ اسمبلی میں نہیں آئے. جہاں تک کہ 2013 میں حماد اظہر نے اس میں پی ٹی آئی کے اس پلیٹ فارم سے قدم رکھا اور بڑے سائزیبل ووٹ لیے، اور 2018 میں وہ اسمبلی میں پہنچ گئے. اسی طرح جو حامد ناصر چٹھا کی فیملی ہے، وہ 2002 میں حامد ناصر چٹھا خود نیشنل اسمبلی میں تھے اور پی ایم ایل کیو کے بہت بڑے قادآور لیڈران میں ہوتے تھے. اس کے بعد 2008 اور 13 میں ان کو پی ایم ایل این کے جو تھے، وہ جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں چٹھا ہیں وہ بھی، تو وہ
चीमा है, चीमा साहब। चीमा साहब, तो वो उन्होंने हरा दिया। फिर इनको जब PML PTI का टिकट मिला तो वो बड़ी भारी अक्सरियत से अब जीते हुए हैं। और वो जो रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं उन्होंने बयान भी दिया कि भाई 2024 में मुझे भी ऑफ़र हुई थी कि फॉर्म 47 का करिश्मा दिखा के आपको पहुंचा दें असेंबली में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये रिज़ल्ट कबूल है। अच्छा, इसमें ना जो मतलब है कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, ख़ास तौर पे चूँकि लाहौर के अंदर ये हल्का है जो जहाँ से हमाद अज़हर ने इलेक्शन लड़ना था, ये जो अब NA 129 है। अच्छा, इस हल्के से अभी तक मतलब पंजाब के बाज़ हलकों में और कुछ लाहौर के बाज़ हलकों में बरादरी का जो वोट है ना वो अभी तक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। इस हल्के से, इस पर्टिकुलर हल्के से जिसमें लाहौर के इलाके हैं, वो बंद रोड, यतीम खाना, गुलशन रावी वगैरह, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है अराई बरादरी का। तो अगर वो 18 का इलेक्शन वहाँ से हमाद अज़हर जीते थे तो वो इसलिए भी जीते थे कि एक तो मतलब है कि उनकी PTI की वोट उनको पड़े थे, दूसरा वो बरादरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे पिछले 2 इलेक्शन वहाँ से नून लीग के जो जीते थे और उससे पिछला इलेक्शन भी नून लीग का जो जीते थे वो अराई बरादरी के ही थे। 2 दफ़ा महर इश्तियाक जीते थे, 1 दफ़ा मियाँ मरहूब जीते थे। और जब महर इश्तियाक 2 दफ़ा MNA बने तो उनके नीचे MPA की सीट पे मियाँ मरहूब बनते रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हल्के से, पर्टिकुलर हल्के से कोई कैंडिडेट वो अराई नॉन अराई कैंडिडेट यहाँ से बनेगा। दूसरी चट्ठा साहब की जो एग्जांपल है, देखें चट्ठा और चीमे दोनों जट हैं, इसका मतलब है कि उसमें भी बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे चट्ठा हो चाहे चीमा हो, वो उसको वोट बरादरी के पड़ने हैं। डॉक्टर साहब, ये पुरानी बातें हैं कि वो बरादरी उसका वो स्ट्रांग होल्ड। जब से इमरान खान आया है ना, वो एक घर में डिवीजन पड़ी होती है। एक अराई घर में कैंडिडेट अराई है और उसी घर में आप देखेंगे कि माँ बाप वो बड़े अपने बरादरी के कैंडिडेट के साथ हैं, बच्चे जो हैं वो PTI के नारे लगा रहे होते हैं, और उन्हीं कोने खदरों में कोई बुजुर्ग होते हैं जो पीपल्स पार्टी के वोटर थे, वो उनको समझा रहे होते हैं। तो इमरान खान के आने से हर घर में एक ऐसी तफरीक पैदा हुई है कि वो जो पुराने हम वो करते थे ना तज्जिए कि जी वो इधर बरादरी है और इधर फिलहाल का स्ट्रांग होल्ड है, सब। मैं इस बात को आपसे एग्री करता हूँ 90% हद तक, और 10% जो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, अभी भी मैंने इसीलिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कुछ हल्के ऐसे रह गए, तो मैं इन दोनों हल्कों के उन हल्कों में शुमार करता हूँ जो अभी तक बरादरी का वोट इन्फ्लुएंशियल है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।